Hello everyone, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, गेस करें कौन। ज़ाहिर सी बात है आपकी राइटर समरीन शाह। किस नंबर 3 जो है वो मैंने सोचा कि थोड़ा सा सरप्राइज़ वे में दे दें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अभी बहुत सारी रीडर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वेट करते रहे रुश्का के लिए, ऑलमोस्ट लाइक 8 to 9 months जब इसका पहला प्रोलॉग आया था और पहला ट्रेलर आया था। तो मैंने कहा कि बहुत इंतज़ार मैंने नावल के टाइम पे करवाया है। चलें, नावल तो वैसे टाइम पे ही आना है इंशाल्लाह। इस दफ़ा मैंने आपसे वादा किया था कि कोई रुकावट नहीं होगी। हाँ, कि इसकी क्वांटिटी का मैं आप लोगों को गारंटी नहीं दे सकती कि कोई भी एपिसोड आएगी उसकी लेंथ कभी बहुत लंबी भी हो सकती है, कभी मिड में हो सकती है, कभी बहुत छोटी हो सकती है। बट एक चीज़ की गारंटी ज़रूर दूँगी कि वो अपने टाइम पे और रेगुलर ज़रूर आएगा। तो मैं सिर्फ स्टोरी को आगे प्रोसीड करने के लिए, ताकि आप इस नावल के आदी हो जाएं और आपको बड़ा मज़ा आए पढ़ते हुए, तो मैं आपको छोटे छोटे सरप्राइजेस देती रहूँगी। जैसे ये वाली किस्त आनी थी वेडनेसडे को, तो मैंने कहा कि चलो इसको ट्यूसडे को अपलोड करवा देते हैं आपके लिए सरप्राइज़ करके। मेरे पास वक्त नहीं था और मेरी माशाल्लाह से जो मेरी वॉइस ओवर आर्टिस्ट है रमशा, उनके पास भी वक्त नहीं था। लेकिन मैंने कहा नो, मुझे बहरहाल अपने रीडर्स के लिए कुछ तो करना होगा, क्योंकि इतना इंतज़ार के बाद छोटे छोटे बोनसेस तोहफे तो मिलने चाहिए। तो इसको आप एज अ बोनस एपिसोड भी कह सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको इरहा दाऊद का भी इंट्रोडक्शन जो है अभी जिनको नहीं समझ में आ रहा, फ़िक्र ना करें, मैं इस चीज़ को इतना रेपिटेटिव नहीं करूँगी। लेकिन अब नावल में ही मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी कि इरहा दाऊद इज़ एक्चुअली कौन है और वो क्या कापू बोल रही है। बेसिकली कापू इज़ इटालियन वर्ड है फॉर रशियन लीडर एंड माफिया। इटालियन माफिया जो हैं वो बेसिकली कापू बोलते हैं, CAPO, कापू। तो आप लोग गूगल में, विकिपीडिया वगैरह में भी सर्च कर सकते हैं कि कापू का क्या मतलब है। तो इरहा जिसकी बेटी है वो बेसिकली पाकिस्तान का लाहौर का गुंडा हुआ करता था, सिकंदर भा, ठीक है। और अब वो रशिया का भी लीडर है, बॉस है, लेकिन वो रशिया उसको कुछ चढ़ाने के लिए ख़ुद को कापू का ख़िताब देता है। कापूज भी कुछ लोग बोलते हैं। तो इरहा जो है वो बेसिकली अपने पापा की जगह लेना चाहती है। और वो क्यों लेना चाहती है, क्यों है इसका ख्वाब, उसका बचपन का भी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिखाएंगे, टीनेजर का भी इंट्रोडक्शन करवाएंगे और उसकी आगे की भी स्टोरी दिखाएंगे। चलो शुरू करते हैं इसके एपिसोड 3 को। इरुष्का एपिसोड 3। इरहा कुछ सोच कर फ़ोन निकाल कर किसी को कॉल मिलाने लगी। बुराक ने देखा और फिर इसका फ़ोन लिया। क्या कर रही हो तुम, इस गधे को कॉल कर रही हो? बुराक ने फ़ोन काटा जब इसने देखा वो इरहा के रशियन बॉडीगार्ड एलेक्स को कॉल कर रही थी। तो किसे करूं? अगर इसे साथ लेकर जाऊंगी तो पापा से शामत कम पड़ेगी। एक दफ़ा थोड़ी देर इतला दिए बगैर हम लोग दूसरे शहर चले गए थे किसी काम से। पापा ने बुरा नहीं माना, हाँ अलबत्ता मम्मी से डांट पड़ी थी, लेकिन कम से कम वो स्ट्रेस में तो नहीं होंगे। इन्हें पता होगा मैं जहाँ हूँ सेफ हूँ। लड़की, दूसरा शहर नहीं है अमेरिका, मुझे सचमुच का माजूर कर दोगी और ख़ुद आराम से किसी पुलिस वाले की बीवी बन जाओगी और पाकिस्तान में रहने लग जाओगी। तुम आराम से चल रही हो मेरे साथ, मेरे मम्मी और पापा हैंडल कर लेंगे, मैं इन्हें बता दूँगा। इरहा ने ताली बजाई, फिर इसे कोहनी दिखाकर बोली, वाह, तुम बन जाओ अच्छे बच्चे और शरीफ लड़के और मेरी शामत आए। हरगिज़ नहीं, अभी हम इतने एडवांस नहीं हुए। लड़की होने के नाते और ख़ास कर पापा की बेटी होने के नाते मेरे वेयर अबाउट्स का जानना मेरे घर वालों के लिए ज़रूरी है। ठीक है, मुझे बख्शो, अच्छा खासा वक्त बर्बाद किया और जब इजाज़त मिले तो ख़ुद ही चली जाना। अच्छा रुको, इसने फ़ोन बुराक से लिया जो जाने ही वाला था। अचानक इसके कहने पर रुक गया। मैं जिसको कॉल कर रही हूँ वो सब संभाल लेगी। बी आपा? बुराक जान गया। इतना तो वो जानता था, बचपन की दुश्मन साथी थी वो। दुश्मन को दोस्तों से ज़्यादा करीब रखता और जानता था बुराक। 4 बेल के बाद बख्त ने फ़ोन उठा लिया। ज़रूर इस वक्त कोई नावल ही पढ़ रही होंगी। सलाम के बाद बख्त आगे बोली, हाँ चंदा, नींद नहीं आ रही। वो जानती थी अक्सर इरहा को सोने में दिक्कत होती थी, तो बोरियत में वो कभी ऊट पटांग हरकतें करती थी तो कभी बख्तावर और हदात या अलान से लंबी बातें करना। नाना साथ हैं आपके? नहीं, अभी सोफ़ी को कमरे में सुलाने लेकर गए हैं।
جلدی سونے کے باوجود اکثر ڈر کر جاگ کر ہمارے کمرے میں آ جاتی ہے۔ اوکے سنیں، میں کیلیفورنیا جا رہی ہوں اور کل واپس آ جاؤں گی، اور آپ نے پیچھے سب سنبھال لینا ہے۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ پھر بختاور دبی آواز میں چیخی، تم پاگل ہو، تم ہمیشہ ماما کی غیر موجودگی میں الٹی حرکتیں کیوں کرتی ہو ایرو؟ انہوں نے تمہیں آپی کی دیکھ بھال کے لیے رکھا ہے، جب بھی وہ آرام سے ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں۔ آپی آئی نو، ممی اپنے کیفے جائیں گی، پھر حیا آنٹی کے ساتھ چیریٹی ورک میں۔ شام کے وقت میں کوشش کروں گی پہنچ جاؤں۔ ابھی تو سب سو رہے ہیں، صبح میں کالج کے لیے نکل جاتی ہوں تو پتہ تو نہیں چلے گا نا۔ ارہا کو بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، مگر وہ ارہا ہی کیا جو اپنی مرضی نہ کرے۔ نہیں ارہا، خاموشی سے لیٹ جاؤ، الان آ جائے گا، مت بھولو تم سکندر بھائی کی بیٹی ہو۔ بیٹی؟ ارہا کو برا لگا۔ بیٹی ہوں، لیکن آگے جا کر کاپو بھی تو بننا ہے۔ رشیا جانے دیں گے، امریکہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ براق نے آنکھیں گھمائی۔ پوائنٹ پہ آؤ اور جلدی کرو، اس سے پہلے تمہاری فوج آ جائے۔ براق کی بات سنتے ہوئے ارہا بولی، آپی پلیز کوئی بھی بہانہ بنا لیں، اہلی کی برتھ ڈے کا سوال ہے۔ میں سچ مچ اس دفعہ اس کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں، پکا وعدہ، آئندہ کوئی الٹی سیدھی حرکتیں نہیں کروں گی۔ اچھا جا کیسے رہی ہو؟ اس باقی کو بھی گھسیٹ لیا ہوگا؟ جی بس آپ نانا کو پتہ لگنے نہ دیجیے گا، اور مجھے تو آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ جانی مانی وکیل ہیں، میرا کیس تو آپ ہی ہینڈل کرتی ہیں۔ وہ پھر بات کرتے ہوئے براق کے ساتھ چلنے لگی۔ براق اس کے اشارے سمجھ کر بھی ساتھ چل پڑا۔ اب زیادہ مکھن نہ لگاؤ، فیس لیتی ہوں میں۔ ایرو ببا مان جاؤ، ضد نہ کرو، کیا پتہ میں تمہیں کل لے جاؤں۔ ایرا ہنسی۔ براق نے امیرہ کی سکوٹر سٹارٹ کر دی۔ آپ کو اپنے 4 کارناموں سے فرصت ملے آپی تو آپ ہمارے گھر کے علاوہ کہیں آتی بھی نہیں ہیں، نہ جاتی ہیں۔ او مائی گاڈ، ماما کو پتہ چلا کہ تم اکیلے 9-8 گھنٹوں کا سفر براق کے ساتھ کر رہی ہو، اور وہ بھی الان سے ملنے، تو اس چھوٹی عمر میں دلہن بن جاؤ گی حنان بھائی کی کسی دوست کے بیٹے کی۔ ارہا براق کے پیچھے اسکوٹر پہ بیٹھی۔ یہ آپ اور براق کو کیوں لگتا ہے کہ میرے پیارے پاپا میرے ساتھ اتنا ظلم کریں گے؟ ابھی تو میری یونیورسٹی بھی نہیں شروع ہوئی اور میری ٹریننگ۔ بس کرو، اجازت مانگ رہی ہے یا سفر نامہ سنانا ہے؟ براق اکتا گیا۔ اچھا آپ ہی رکھ رہی ہوں، نہیں تو اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ لو یو بائے۔ فی امان اللہ میری جان۔ اب تو مجھے گلٹ ہو رہا ہے، کیا میں غلط کر رہی ہوں؟ باقی پتہ نہیں، لیکن کاپو بننا ہے تو بہادری والے قدم تو اٹھانے ہوں گے۔ ہاں اگر تم میری بہن ہوتی تو تمہاری ٹانگیں بھی توڑتا اور اس لڑکے کا منہ بھی جس کی وجہ سے تم یہ اتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہو۔ ایک تو براق مصطفیٰ کی باتیں خوب دل جلاتی تھی۔ میں غلط کام نہیں کر رہی، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر میں تمہاری بہن نہیں۔ ہاں تم میرے بھائی ہوتے تو کسی طرح اڈاپشن پیپرز بنوا کر تمہیں کسی اور گھر کو لالچ دے کر بیچ آتی اور امی بابا کو بتاتی کہ کوئی تمہیں اٹھا کر لے گیا۔ خیر اگر سکندر بھا کا بیٹا ہوتا تو اس نے آسمان زمین ایک کر کے مجھے ڈھونڈ نکال لینا تھا۔ وہ اب سکوٹر ایئرپورٹ کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ اس پھٹ پٹی میں ایئرپورٹ جائیں گے؟ پارک تک تو ٹھیک تھا، ہمیں جلدی جانا ہے اور واپس آنا ہے، کسی گھوڑ سواری کے لیے نہیں جا رہے۔ 1-2 دن بھی لگ سکتے ہیں، اب بے عزتی سننی ہی ہے تو اس کے لیے مینٹلی تیار ہو، کیا فرق پڑتا ہے 1 دن ہو یا 2 دن۔ ارہا پھر چپ ہو گئی۔ عجیب سا گلٹ ہوا، لیکن وہ اپنے دل کا کیا کرتی جو الان کو دیکھنے کے لیے اتنا بے چین تھا۔ الان مصطفیٰ ساری زندگی اس کے لیے بہت کچھ کرتا رہا، اس کی خوشی میں خوش، اس کے غم میں ہم وقت شریک، اس کی پریشانیاں حل کرنے والا اور اس کا مورل سپورٹر، اور وہ اتنے طاقتور گھرانے سے تعلق رکھ کر بھی اس کو بدلے میں کچھ نہ دے سکی۔ وہ کیسے کاپو بن سکتی ہے جب وہ آزادی سے اپنے دوست کے لیے کچھ بھی کر نہ سکے؟ پھر ماں باپ کی تربیت اور محبت بیچ میں آ جاتی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ سکندر بھا جیسے سخت طبیعت والا آدمی جو اپنی فیملی خاص کر بیوی اور بیٹی کو لے کر پوزیسو تھا، اس نے ان پہ پابندی نہیں لگائی تھی۔ خاص کر ارہا کو تو کھلی چھوٹ دی تھی، کیونکہ اسے اپنی بیٹی پہ اندھا بھروسہ تھا، اور وہ اتنا جانتا بھی تھا کہ ارہا اکیلی ہو وہ اپنی حفاظت کر سکتی ہے۔ مگر کیا یہ صحیح تھا؟ پاپا کی توجہ، بے جا لاڈ پیار کو ایکسپلائٹ کرنا؟ عجیب سا گلٹ ہو رہا تھا۔ کیا ٹھیک تھا؟ بتا کر جانے میں کوئی حرج نہیں تھا، لیکن اگر بتائے گی تو جانے کا سوال ہی ختم ہو جائے گا۔
کیا ہوا؟ بولتی کیوں بند ہو گئی؟ ہیونگ سیکنڈ تھاٹس؟ نہیں، مگر مجھے ممی کی فکر ہے۔ تو پہلے سوچنا چاہیے تھا، براق بولا۔ ممی کے پاس سب تو ہیں، نانا، آپی، 4 نمونے کارنامے، حیا آنٹی، مگر پاپا اور میں نہیں ہوں گے۔ ویسے تمہاری شادی ہو جائے گی، پھر تو پریکٹس کرنی چاہیے انہیں۔ نہ جانے وہ یہ بات کیوں کہہ بیٹھا۔ ارہا کا دل عجیب انداز میں دھڑکا۔ تمہیں لگتا ہے جو پروفیشن میں چن رہی ہوں میں شادی شدہ لائف مینٹین کر سکتی ہوں؟ تو کوارا رہنا ہے میڈم۔ اگلی نسل کرسی نہیں سنبھالیں گی آپ؟ اب ایسا نہیں ہے، کوئی اچھا لڑکا سپورٹ کرنے والا ہوگا میرے کام کو تو میں کر لوں گی۔ مجھ پہ روک ٹوک نہ ہو، میرے کام پہ اعتراض نہیں کرے گا جیسے ممی پاپا کے ساتھ ہے، ویسے رہے گا تو پھر کیا ہی مسئلہ۔ ویسے ممی روک ٹوک اور اعتراض بہت کرتی ہیں، لیکن پاپا ہینڈل کر لیتے ہیں پیار سے۔ وہ عورت ہے، تمہارے کیس میں یہ کام مرد کرے گا۔ تم کیا رشتہ کرانے والے آنٹی بن گئے ہو؟ اب خبردار اپنی کسی فضول سے دوست کا نام نہ لے لینا جو تمہارے بیچ میں ہوگا۔ تو کیا ایلی کے دوست کا نام لوں؟ براق کے 2 بدو جواب پہ ارہا نے دانت پیسے۔ اسے ایلی صرف میں بلا سکتی ہوں۔ اس نے مکہ وہ بھی بڑا زور سے براق کی پشت پہ دے مارا۔ باپ کی طرح وہ بھی اپنے پیاروں کے نک نیم کو لے کر پوزیسو تھی۔ ٹریننگ بڑی بیکار ہے، تم پاکستان آؤ، میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ اور میں کسی کے دوست ووست کی سے شادی کرنے میں قطعاً انٹرسٹڈ نہیں ہوں، مجھے اگر کرنی ہوگی تو اپنے دوست سے کروں گی۔ اس نے آدھا جملہ اپنے دل میں ادا کیا۔ نظروں کے سامنے وہ خاموش، سنجیدہ مگر گلاسز پہنے خوبصورت گرے آنکھوں والا لڑکا نظر آیا۔ پھپھی کے بیٹے سے کرو گی؟ براق بھی نہ۔ جہاں تک مجھے یاد ہو بختاور آپی کا کوئی بھائی نہیں ہے۔ اب تیز چلاؤ، جتنی سپیڈ میں تم پھٹ پٹی چلا رہے ہو 10 دن میں پہنچیں گے امریکہ۔ اس میں نہیں جا رہے، اپنی باتوں پہ دھیان ہو تو آلموسٹ پہنچنے ہی والے ہیں۔ وہ جس علاقے میں رہتے تھے وہاں سے ایئرپورٹ 15 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ اکثر جہاز کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ امیرہ کی رائڈ کا کیا ہوگا؟ وہ تو بہت اپسیٹ ہوگی۔ امیرہ ویسے بھی لڑکیوں کے ٹرپ پہ جا رہی ہے بس میں۔ اس نے گیراج میں تب جانا ہے جب تک ہم واپس آ چکے ہوں گے۔ وہ پہنچ گئے۔ وہ دونوں پاسپورٹ بھی نہیں لائے تھے، لیکن انہیں فکر نہیں تھی کہ ان کے فون میں ای پاسپورٹ تھا جس سے ان کی انٹری ہو سکتی تھی۔ بدلتے ہوئے زمانے میں یہ چیز ان کے لیے بڑی آسان ہو گئی تھی، ورنہ انہیں اپنے گھر کی طرف بھاگنا ہوتا۔ سامان تو تھا نہیں، اس لیے جلدی جلدی چیکنگ کروا کر، جس میں آدھا گھنٹہ تو لگ گیا تھا، وہ ٹرمینل کی طرف روانہ تھے۔ وہ امریکہ جا رہے تھے اس لیے اتنی لمبی چیکنگ ہوئی، ورنہ باقی ملکوں میں اتنا وقت نہ لگتا۔ ارہا نے اپنا سیل فون آن کیا، دیکھا تو حداد کی اتنی مس کال آئی ہوئی تھی۔ وہ گھبرا گئی۔ نانا نے کیوں اتنے فون کیے تھے؟ کیا ہوا؟ جلدی چلو، پائلٹ بھی آنے والا ہے۔ وہ نانا مموا کی کال۔ چھوڑو، ایسے ہی کر رہے ہوں گے، اور اگر شک ہے تو جلدی بھاگو۔ براق اٹھانا ہوگا، ایسا لگ رہا ہے جیسے گھر سے بھاگ رہی ہوں۔ توبہ استغفر اللہ۔ پکڑی جاؤ گی لڑکی، تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ وزٹ پہ جا رہی ہوں 24 گھنٹے کے لیے، واپس ہی آنا ہے۔ وہ فون کال ملانے لگی۔ کال بیل جا رہی تھی، پیچھے سے آواز آئی۔ ارہا کے قدم تھم گئے۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ وہ آزاد بھی تھی اور نہیں بھی۔ کچھ بھی کہہ لو، جتنا بھی خود کو جونی بھا کہلوا لو، تھی تو وہ اپنے بابا کی ڈونا پرنسس، مافیا پرنسس، اور مافیا پرنسس پہ نظریں شیر کی نہیں شاہین باز کی نظریں رکھی جاتی ہیں، اور ارہا داؤد کی پاس ایک نہیں ہزاروں شاہین باز سر پہ موجود تھے۔ مڑ کر دیکھا تو 6 فٹ کا اونچا چوڑا سالٹ اینڈ پیپر، گھنی داڑھی اور گرے رنگ کے لمبے بال پونی میں قید کیے، گرے ٹی شرٹ اور بلیک پاجامہ میں ملبوس اس کے نانا مموا، اس کی امی کے ماموں اور اس کی بختاور آپی کے شوہر طنز سے دیکھ رہے تھے۔ ارہا نروس سی ہنسی چھوڑنے لگی۔ ہیلو پیارے نانا مموا، آپ بھی چل رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ چلاؤں گا تو میں اب اچھی طرح تمہیں لڑکی۔ نیکسٹ چیپٹر۔ براق اور اسے سزا ملی۔ 100 کلومیٹر بھاگنا تھا انہیں۔ براق کا تو دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ مفت میں مدد کرنے کی سزا مل گئی۔ حالانکہ اسے پرابلم نہیں تھی کیونکہ وہ سخت سے سخت ٹریننگ سے گزرا تھا، مگر چھٹیوں میں 100 کلومیٹر بھاگتے رہنا، اتنا ظلم تو اس کے فورسز والوں نے نہیں کیا تھا۔ ارہا کی جوشیلی طبیعت 100 کلومیٹر سن کر ٹھس ہو گئی۔ کیا مطلب؟ 10 سمجھ میں آتا ہے، 100؟
اتنے میں تو دوسرے شہر پہنچ جائے بندہ, بلکہ 2 شہر پہنچ جائے بندہ. اس لیے آپ کو آرمی والوں نے نکال لیا. یہ کیا بات ہوئی برو؟ میں نے کیا کیا؟ براق تو بچوں کی طرح احتجاج کے انداز میں ہاتھ پھیلا کر ہلاتے ہوئے بولا. تم ہمارے خاندان کی عزت کو رات کے پہر اس ملک سے فرار کروا رہے تھے. میری جگہ اگر اس کا باپ ہوتا تو وہ تمہارا یہی سر تمہاری اسی ہاتھ میں رکھ دیتا. اب ایسی بھی بات نہیں ہے نانا, 24 گھنٹے میں واپس آ جانا تھا. تم نے آ جانا تھا, مگر تمہاری عزت نے نہیں. مائی گڈنس, اسٹوپیڈیٹی میں تو یہ ہمیشہ تمہارا ساتھ دیتا رہا ہے, حالانکہ یہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے. مگر میری بیوی سے یہ امید ہونے کے باوجود امید نہیں تھی. ارہا چند مہینوں میں 18 سال کی ہونے والی ہو, کب بڑی ہونا ہے. اب حداد عظیم بری طرح برس رہا تھا. آپ کو اطلاع دینی چاہیے تھی, لیکن ایسے مت بولیں, میں کوئی غلط کام نہیں کر رہی تھی. وہ پریشان اور سخت خفا ہوئی. ہاتھ آپس میں باہم ملائے وہ پھر اپنے پیروں کو اوپر نیچے کرنے لگی. یہ بات تمہیں آئینے میں دیکھ کر کہنی چاہیے. آزادی ہم نے اس لیے نہیں دی ارہا کہ تم اس کو فٹ بال سمجھ کر کھیلنے لگ جاؤ. اس میں ہم سب کے جذبات اٹیچ ہیں. ہم فارنر ملک میں رہے ہیں, مگر یاد رکھو ہم فارنر نہیں ہیں. دیکھیں, میں جب کاپو, حداد نے درشتی سے اس کی بات کاٹی, جب کاپو بنو گی تب بات کرنا. سکندر ابھی زندہ ہے اور اس کا کوئی موڈ نہیں ہے ریٹائرڈ ہونے کا. پڑھائی اور اپنی ایکٹیویٹیز پہ توجہ دو. اگر گھومنا پھرنا ہے تو ماں باپ یا مجھ سے اجازت لو, اور بغیر سیکیورٹی کے تم کبھی نہیں جاؤ گی. سمجھ آ گئی؟ کھول ڈروگو واقعی مار دے گا ہمیں. چپ کر کے اب بحث چھوڑو اور بھاگنا سٹارٹ کرو. براق ارہا کے ساتھ کھڑا بڑبڑایا. حداد عظیم کی شکل ہالی ووڈ ایکٹر جیسن موموا سے ملتی تھی. اب تو کچھ زیادہ ہی مماثلت ہو گئی تھی. کچھ ان کی عمر میں بھی کوئی فرق نہیں تھا. بختاور جو اس کی بیوی تھی, اس نے یہی نام رکھا ہوا تھا. ارہا تو نانا موموا بلاتی تھی, اور باقی سب کبھی اس کے موویز کے کردار کے نام بلا لیتے. سوری نانا, آئندہ ایسا نہیں ہوگا. جب آئندہ نہیں ہوگا تب سوری قبول کروں گا. اب بھاگو. جاری ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے اپنی حداد عظیم جو ارہا کے فیوریٹ نانا ہیں اور بیسٹ فرینڈ ہیں, اس کو کیسے سزا دیتے ہیں. کیا ارہا اس سزا کو قبول کرنے میں اور مکمل کرنے میں کامیاب ہو پائے گی. اور آپ کو ضرور انتظار ہوگا دی مین لیڈ علان مصطفیٰ کا. تھوڑا صبر کر لیجئے, تھوڑا سا انجوائے کر لیجئے. ابھی آپ کو ارہا داؤد کی زندگی کا تھوڑا سا انٹروڈکشن کروائیں گے, کیونکہ بیسیکلی علان سیکنڈ لیڈ ہے, مین لیڈ تو ارہا ہے. اصل کہانی ہی ارہا کی ہے. جب تک آپ ارہا کو جانیں گے نہیں, اس کی فیملی کے ساتھ کنیکٹ نہیں کریں گے. آئی ایم شیور موسٹ آف دا پیپل نو کہ ارہا داؤد کون ہے, لیکن پھر بھی آپ اپنی ایرو کو جانیں گے, اس کے کیا خواب ہیں, وہ اپنی خواب کی تیاری کیا کر رہی ہے, کیا اس کے خواب میں اس کے بیچ کچھ اور بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں, وہ کیا رکاوٹیں ہیں, ذرا اس سے آپ کو انٹروڈیوس کروا لیں. پھر آئیں گے ہم اپنے خاموش سائلنٹ سائیکوپیتھ میڈیکل اسٹوڈنٹ سے, جو کہ کرنٹلی ابھی اپنے شاید ہاؤس جاب پہ بزی ہے, اور اس کے پرسپیکٹیو کو بھی ہم پڑھیں گے. بس تھوڑا سا انتظار. اور اگر آپ کو ناول چھوٹا لگ رہا ہے تو میں آپ سے بہت معذرت کر رہی ہوں, لیکن میرے ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے میں جتنی کوشش کر سکتی ہوں اس کو لکھوں, اور اس کو ایک لینتھ دی ہوئی ہے ہر اسپیسیفک ایپیسوڈ میں. اگر میں نے ایک ہی ساتھ لمبا ایپیسوڈ ایک ہی کر کے دے دیا آپ کو, تو میرے لیے پھر آگے لکھنا اور اس کو کیپ اپ رکھنا مشکل ہو جائے گا. پھر آپ لوگوں کے لیے ایپیسوڈ کے گیپس آ جائیں گے, تو میں آپ لوگوں کے لیے گیپ نہیں رکھوانا چاہ رہی کہ اتنے لمبے گیپ ہوں. تو اسی طرح میں آپ کو بونس ایپیسوڈ دے سکتی ہوں اگر رسپانس بھی اچھا آئے گا, یا پھر ویسی ہی ڈیٹ فکس ہے منڈے, وینسڈے, فرائیڈے اینڈ سنڈے. اس میں تو بہرحال ہر حال میں ایپیسوڈز آنی ہے, اس کی تو آپ فکر نہ کریں. پھر ملتے ہیں کل انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ, اور پھر آپ سے مزید اس معاملے میں گفتگو کریں گے. ضرور آپ نیچے کامنٹس وغیرہ میں اپنے اوپینینز اور اپنے ویوز شیئر کریں, اس کو ہم ڈسکشن بھی کریں گے. اگر اگلا وائس اوور بھی کروانا ہو یا میسیج شیئر کروانا ہو تو آپ کی رائٹر حاضر ہے. اگلی قسط سے ملتے ہیں. اللہ حافظ.